Radhivani Tanyathan novels, सेकंड लास्ट एपिसोड। सर रोड एक्सीडेंट का केस आया है। अरताश को इत्तला मिली तो उसने फाइल्स में से सर निकाला। किसने कंप्लेन की है? वो ऑफिसर को देखने लगा। सर, हॉस्पिटल से कॉल आई है। 2 दिन पहले एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और जिस लड़के की गाड़ी से हुआ है वो लड़का खुद ही हॉस्पिटल छोड़ गया और किसी बहाने से फरार हो गया। लड़की की हालत सीरियस होने की वजह से उस लड़के पर ध्यान नहीं दिया गया। सर, वो लड़की अपाहिज हो चुकी है इस एक्सीडेंट की वजह से। उस ऑफिसर ने सारी डिटेल्स दी तो अरताश ने सर हिलाया। 2 दिन से हॉस्पिटल वाले को होश नहीं था जो 2 दिन बाद कंप्लेन कर रहे हैं। वो ज़रा गुस्से और सख्ती से बोला, सर आप तो जानते हैं अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए ये हॉस्पिटल वाले पहले खुद तलाश कर रहे होंगे और जब वो नहीं मिला तब आप मजबूरी कंप्लेन करनी ही पड़ी उन्हें। उस लड़की के पास चलो उसका बयान रिकॉर्ड करो, उसने कहा और अपनी जगह से उठा और वहाँ कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुँच चुका था। सबसे पहले तो उसने नर्स पे गुस्सा किया जिसने बिना किसी तहकीक के लड़की को एडमिट भी कर लिया और उस लड़के को रोका भी नहीं। अगर लड़की की हालत इतनी सीरियस थी, डॉक्टर्स ने इतला दी थी वो लड़की अपाहिज हो चुकी है। उसे काफ़ी दुख हुआ और उस लड़की का बयान रिकॉर्ड कराने खुद उसके रूम में आ गया था। उस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। उसने सीनियर डॉक्टर को भी बुला लिया था इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सामने देखा एक बेहद खूबसूरत सी लड़की आंखों को आंसू से तर किए जिससे बहुत तकलीफ में बैठी थी। अरताश उसके पास आ गया। एक इंसान के लिए कितनी तकलीफ की बात थी कि वो अपनी टांगों पर अब चल नहीं सकता। वो समझ सकता था ये दुख। वो उसके पास आया। लड़की ने उसकी जानिब देखा और वो सर झुका गई, अपना दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया। क्या नाम है आपका? वो पूछने लगा। नैना, वो लड़की मध्यम आवाज में बोली। वालिद का नाम? वो पूछ रहा था। उसके पीछे डिटेल्स वो ऑफिसर लिखता जा रहा था। मालूम नहीं, वो लड़की बोली तो लहजा भीगा हुआ था। अरताश चौंक गया। क्या मतलब? उसने सवाल किया तो नैना ने उसकी जानिब देखा। मैं नहीं जानती, वालिद का नाम क्या है मेरे? वो अब के गुस्से में लगी। अगर आप हमें दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देंगी तो हम शायद बेहतर तरीके से आपके मुजरिम को ढूंढ लें। अरताश को भी गुस्सा आया। मेरा कोई मुजरिम नहीं है, वो बोली और सर झुका गई। आपको कबूल है यूं अपाहिज होना? अरताश को तब चढ़ी, सख्ती से बोला। मैं तो मरना चाहती थी, अपाहिज होगी और अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, वो भड़क कर बोली। मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं करानी, आप चले जाएं यहाँ से, नैना ने कहा और फिर से अपना चेहरा छुपा लिया। नॉनसेंस, आप अगर नहीं भी करना चाहती फिर भी आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से खुदकुशी की कोशिश कर रही थी तो किसी की गैर जिम्मेदारी ने भी आपके साथ ये सब कर दिया है और रोड पर चलती हर लड़की खुदकुशी नहीं करना चाहती। तो मुझे केस उन सब लड़कियों के लिए दर्ज करना पड़ेगा। बेहतर है आप ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन दे दें, वो बोला। अगर आपको इतना ही शौक है केस दर्ज करने का तो इस यतीम खाने में हरसा होने वाली लड़कियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ दर्ज करें, उन दरिंदों के खिलाफ दर्ज करें जिनसे भागकर मैंने खुदकुशी का सोचा। माँ बाप ना होना जुर्म मेरा नहीं मगर इस माशरे ने उसे मेरा जुर्म बना गया है। तो अगर आप इतनी सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले हैं तो उन सब मजलूम लड़कियों को बचाएं। वो गुस्से से भड़क पड़ी जबकि अरताश हैरानगी से उसकी जानिब देखने लगा। कौन सा यतीम खाना? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? खुलकर बताएं, वो मुतवज्जा हुआ। जबकि नैना उसे सब बताती चली गई कि कैसे उस सेंटर में रहने वाली तमाम बेसहारा लड़कियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरताश को जिस तरह रो रो कर वो बता रही थी, अरताश का खून ही खोल गया। उसकी अपनी भी एक बेटी थी। अगर आज वो इन मजलूम लड़कियों को ना बचाता तो कल उसकी बेटी के साथ ये भी हो सकता था।
وہ وہاں سے سارا بیان ریکارڈ کر کر ہٹ گیا۔ اس نے جیسے لمحوں میں ساری انفارمیشن اور اس جگہ کے بارے میں اتا پتہ نکلوا کر اپنے سامنے فائل رکھوا لی تھی۔ اس ساری ایریا کو ٹریس کرو اور دیکھو کہ سینٹر میں کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، کتنی لڑکیاں یہاں رہتی ہیں اور کب کب کون سی لڑکی باہر جاتی ہے کس کام کے لیے۔ ارتاش غصے کی شدت میں تھا۔ اس کے آفیسر نے سر ہلایا اور وہاں سے نکل گیا۔ ابھی وہ فائلز کھولتا ہی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ سہائے کی کال تھی۔ گہرا سانس بھر کے اس نے کال پک کر لی۔ ہاں بولو، وہ بولا مصروفیت سے۔ کیا؟ مت بولو، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرے، وہ شکایتی لہجے میں بولی، جبکہ ارتاش مدھم سا مسکرا دیا۔ وہ اس کی سانسوں کی جگہ تھی۔ دن رات تو تمہیں پیار کرتے کرتے گزر جاتا ہے، اب بھی شکایتیں کرو گی تو حیرت ہی ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا، جبکہ سہائے خاموش ہوگی۔ وہ جانتا تھا وہ شرما گئی ہوگی۔ اچھا شرمانا بعد میں، کام کی بات کرو، مجھے ضروری کام ہے، وہ دوبارہ اس کیس کی جانب متوجہ ہوتا بولا۔ وہ مجھے یہ کہنا تھا، ماہی اور میں نے آئس کریم کھانی ہے، آج آپ جلدی آئیے گا، وہ آہستگی سے بولی۔ اور کوئی حکم؟ وہ چاہت سے بولا۔ نہیں، سہائے مسکرا دی۔ ارتاش جبکہ ہنسیا اتنی سی بات پہ اتنا شرما رہی تھی، اس نے فون بند کیا اور اس فائل کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کیس کو وہ جلد از جلد حل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا تمسخر تھا جیسے وہ یہ سولو نہیں کر پائے گا کیس، اور وہ صرف بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ وہ اسے کرپٹ پولیس آفیسر سمجھ رہی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا اس لڑکی کی آنکھوں سے یہ بات ختم کرے۔ وہ اگلے 1.5 گھنٹے میں اس کو سب پتہ چل چکا تھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ لڑکے وہاں کی اونر کے ہونے پر آتے تھے، اور اس یتیم خانے کو ان لوگوں نے عیاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا، اور وہ ان معصوم لڑکیوں کی عزت سے کھیل کر اپنا دھندا چلا رہے تھے۔ ارتاش کا تو خون ہی کھول گیا۔ اسے اتنی شدت کا غصہ چڑھا کہ فوراً ریڈ ڈال کر وہاں سب کی بینڈ بجا دے، مگر ایسا نہیں کرنا تھا، اسے صبر کرنا تھا، اور صبر کے بعد ہی اسے اصل کہانی کا پتہ لگانا تھا کہ آخر کون لوگ تھے جو یہاں آتے تھے۔ اس نے رات ہونے کا ویٹ بڑی مشکل سے کیا تھا۔ سارا دن اسی بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا، اور جبکہ رات 11 بجے سے اوپر کا وقت تھا تو پولیس کی گاڑیاں بنا کسی آواز کے سیول گاڑیوں اور کپڑوں میں وہ لوگ اس سینٹر کے ارد گرد احاطہ کر چکے تھے، جبکہ ارتاش ایسی پوزیشن پر تھا جہاں سے ہاسٹل کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ وقت سے پہلے ریڈ ڈالتے تو انہیں ان لڑکوں کا نہ پتہ چلتا جو کہ یہاں آتے جاتے تھے، اور اس ریڈ کی خبر پر وحشت مناتے دور ہو جاتے اس جگہ سے، اور ان لڑکیوں کا بدلہ وہ کبھی نہ لے پاتا۔ وہ تبھی چپ کر اس ایریے میں کھڑا تھا، اور کچھ دیر بعد جب وہاں 4 گاڑیاں آ کر رکیں تو اس کی ساری ٹیم سمیت وہ سب الرٹ ہو گئے۔ سامنے گاڑیوں سے اترنے والے لڑکے امیر زادے تھے، یہ کہا جا سکتا تھا امیر باپوں کی بگڑی ہوئی عادت تھی۔ وہ اپنی گن لوڈ کیے کھڑا تھا، بس نہیں چل رہا تھا ان کے سینوں میں اتار دے، جو اپنی بہنوں کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے جو باہر سڑک پر چلنے والی لڑکی کی عزت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وہ یوں ہی کھڑا رہا اور وہ لڑکے اندر چلے گئے۔ چلو، اس نے اپنے آفیسر کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ پلان پہلے سے سیٹ تھا، جیسے ارتاش سامنے نظر آئے گا وہ سب اپنے ہتھیار لوڈ کر کے باہر نکل آئیں گے کہ اصل مجرم مل سکے، کوئی وہاں سے بھاگ نہ پائے۔ وہ باہر نکلا تو اس کے پیچھے اس کی نفری تھی، اور وہ بھی اسی جگہ کو گھیر چکے تھے۔ ارتاش آگے بڑھنے لگا اور اس نے اس سینٹر کی لکڑی کے سخت دروازے کو ایک لات کھینچ کر ماری، اور وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ ارتاش نے اس کی جانب دیکھا نہیں، جس کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس لڑکی کو اس کی ٹیم نے اریسٹ کیا، اور ارتاش اندر جانے لگا۔ وہاں سے کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مست ہیں لڑکیاں تو، ایک لڑکی کی آواز تھی۔ وہ آگے قدم بڑھا رہا تھا۔ ٹائم نہ ویسٹ کرو، میرا بالکل دل نہیں تھا، تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یار میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں،
مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ بولا اور پلٹنے لگا کہ ایک دم رک گیا۔ ارتاش بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے پولیس آفیسر بھی تھے جو کہ ان سب لڑکوں کو گھور رہے تھے۔ ساتھ جو مدھم مدھم نشے میں بہکا ہوا تھا ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ ارتاش نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے کچھ سوچا بھی نہیں، اور کھینچ کھینچ کے کھڑے ایک ایک فرد کے سامنے اس نے ساتھ کے منہ پر 5 تھپڑ مار دیے اور اس کا گریبان جگڑ لیا۔ بھیا میں نے کچھ… چپ، وہ دھارا۔ بھیا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں یہاں نہیں آتا، میں یہاں پہلی بار… بس ساتھ، وہ انگلی اٹھا کر جیسے اپنا ضبط کھوتا بولا تھا۔ اریسٹ کرو ان سب کو، اور ان سب کے ماں باپ کو کال ملاؤ ابھی، اس نے چلا کر کہا، اور اس کے ایک حکم پر ان سب لڑکوں کو کتوں کی طرح گھسیٹ کے وہاں سے لے گئے تھے۔ جبکہ ساتھ ارتاش کو کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ارتاش نے ایک لفظ بھی نہیں سنا، اور اس نے لیڈیز پولیس آفیسر کو اس عورت کو اریسٹ کرنے کے آرڈرز دیے۔ اس عورت نے کچھ کہنا چاہا کہ اس کے حکم پہ اس آفیسر نے اس کے منہ پر بھی تھپڑ کھینچ کر مار دیے، اور ان ساری لڑکیوں کو نکلوایا گیا۔ تقریباً 200 لڑکیاں تھیں اس سینٹر میں، جن کو چہروں پہ خوف و احساس تھا۔ وہ اس سب سے بے حد سہمی ہوئی تھی۔ ارتاش کو لگا وہی ان کا اصل مجرم ہے، اس کا بھائی، اس کا اپنا بھائی ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ شرمندہ رہ گیا، نگاہیں نہ ملا سکا، اور ان معصوم بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکا، اور وہاں سے باہر نکل آیا، لیکن وہ ان میں سے کسی کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ سر، ایکسیڈنٹ بھی اسی جگہ کے ارد گرد ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہی لونڈوں میں سے کوئی ہوگا جس نے اس بیچاری معصوم لڑکی کو اپاہج کر دیا۔ 2 دن پہلے کے ایکسیڈنٹ میں شامل ہوگا، اس کے آفیسر نے ان سب لڑکوں کو گھورتے ہوئے ارتاش کو کہا۔ جب ارتاش نے ساتھ کی جانب دیکھا، اسے یاد آیا کہ 2 دن پہلے تو اسی کی گاڑی سے ایک لڑکی ٹکرائی تھی۔ وہ اپاہج ہوگی، وہ ہونک ہی رہ گیا، اور ارتاش کی نظریں بتا رہی تھی رعایت نام کی چیز نہیں تھی اس کے پاس۔ وہ جیسے مکمل ہوش میں آ چکا تھا۔ ان سب کے ٹیسٹ کراؤ، ارتاش نے آرڈرز دیے۔ چیک کرو ان میں سے کون کون اس وقت ہوش میں ہے، وہ بھڑک کر بولا۔ ان کے ماں باپ کو بلایا ہے تم نے؟ وہ آفیسر پر غصہ کرتا دھارا، جبکہ اس آفیسر نے سر ہلایا کہ وہ کالز کر چکا تھا سب کے گھر۔ بھیا، شٹ یور ماؤتھ، اس وقت تم SHO ارتاش کے سامنے کھڑے ہو، ایک مجرم کی حیثیت سے۔ اس سے زیادہ مجھ سے کوئی جان پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلایا، اور ساتھ کا منہ بند کرا دیا۔ ساتھ کے چہرے پر ندامت کے عنصر تھے، اور وہاں آفیسر نے ان کے ٹیسٹ کرانے کے لیے ایک ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ وہ سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص شہروز تھا۔ ساتھ کے رنگ ہی اڑ گئے۔ شہروز نے ساتھ کو وہاں دیکھا، وہ حیران و پریشان ارتاش کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بولا۔ پریشانی تھی لہجے میں، ساتھ جیسے ایسی کیفیت میں تھا کہ ڈوب کے مر جائے۔ شہروز شاید ہی اسے زندہ چھوڑتا۔ پکڑے جانے کا خوف اس کے چہرے پہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کے موصوف بھائی کو ایک یتیم خانے کی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے انہیں ہراساں کرنے کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر شہروز ایک لڑکی کو نشے کی حالت میں ٹکر مارنے اور اس لڑکی کے اپاہج ہونے کا نقصان بھی آپ کے بھائی کا منہ بتا رہا ہے، اسی کے سر ہے۔ اس نے ساتھ کے لٹکے ہوئے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ شہروز تو دنگ ہی رہ گیا۔ نشہ؟ وہ حیران و پریشان تھا۔ جی بالکل، پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو چکا ہے کہ یہ موصوف نہیں عادت میں بری طرح گرفتار ہے۔ آج سے نہیں، کئی عرصے سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساتھ میں گھس کر ہی پڑ جائے۔ ساتھ چپ چاپ کھڑا تھا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، پولیس ایویڈنس پر بات کرتی ہے۔ ابھی ان سب لڑکوں کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں۔ اگر اس وقت یہ نشے کی کیفیت میں نہ ہوئے
تو اپنا الزام واپس لے لوں گا، وہ گھور کر بولا، اور سعد بخوبی جانتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ شہروز سرخ چہرے اور سرخ نظروں سے خاموشی سے سعد کو دیکھنے لگا، جبکہ سعد میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی سر اٹھا سکے۔ رفتہ رفتہ سب کے ماں باپ آنے لگے اور سب کو وہاں بتایا گیا کس جرم میں اریسٹ کیا گیا ہے ان کو۔ اور دوسری طرف جیسے ہی ڈاکٹر آیا تو ان سب کے ٹیسٹ ہوئے تھے، جس میں سے 4 لڑکے اس وقت نشے میں تھے اور 4 لڑکوں کے ماں باپ ایسی شرمندگی کا شکار تھے کہ وہ نگاہ بھی ارتاش کے سامنے اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور وہ 4 لڑکے ان سب سے زیادہ شرمندہ تھے، اور ان 4 لڑکوں میں سعد بھی شامل تھا جو نشے میں تھا۔ شہروز نے سعد کا گریبان ایک دم جھپٹ کر پکڑا۔ ارتاش نے روکا نہیں اور ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ سعد آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی شرمندگی، بے عزتی سے۔ FIR کاٹی ہے تم نے؟ شہروز کے سوال پہ اس نے ساتھ ہی گاڑی کے ڈینٹ کے پروف شہروز کے سامنے کر دیے۔ کیس بن چکا ہے، اس نے کہا۔ شہروز کچھ نہیں بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ بھیا، سعد کا بھیگتا لہجہ شہروز کے قدم جکڑ چکا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، سارے گھر میں سب سے چھوٹا، اور جس طرح اسے مصیبت میں پکارا تھا، کیا وہ چھوٹ جاتا؟ ہاں، اس کی سزا یہی تھی، وہ خود پر ضبط کر کے جا چکا تھا۔ ان سب کو تھانے میں بند کر دو، عدالتی کارروائی ہوگی، ارتاش نے کہا۔ سعد ارتاش کو بھی پکارنا چاہتا